सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मकबूजा कश्मीर जहां भारत ने क़यामत सुगरा बर्पा की हुई है, मकबूजा कश्मीर वो जन्नत नज़ीर वादी जिसको भारत के भेड़िए नोच नोच कर खाए चले जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर बनने जा रहा है भारत की बर्बादी की तस्वीर। मकबूजा कश्मीर वो इलाका जिसके पीछे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें भी हो चुकी हैं। भारत अपनी तमाम तर ताकत 70 सालों से मकबूजा कश्मीर पर आजमाए चला जा रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के शहरी भी क्या अजीब लोग हैं ना, किसी हथियार से डरते नहीं, ना किसी आवाज से डरते हैं, ना बंदूक से डरते हैं, ना तोप से डरते हैं। पैलेट गन के छर्रे उनकी आंखों की रोशनी तो छीन लेते हैं, लेकिन उनके दिलों से आज़ादी की किरण को नहीं मिटा सकते। उनकी आंखों से रोशनी छीन लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों से ख्वाबों को नहीं छीन सकते। बदतरीन तशद्दुद भी उनके हौसले पस्त ना कर सका। कैदो बंद की सोबतें भी उन आज़ादी के परवानों की हिम्मत को कैद ना कर सकी। बदतरीन जुल्म भी उनकी आवाज़ को ना दबा सका। और आज मकबूजा कश्मीर का मामला वाक़तन एक आलमी मामला बनता हुआ वाज़े नज़र आ रहा है। आज पूरी कौम ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार एकजहती किया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया और नरेंद्र मोदी को दो टोक अंदाज में बता दिया कि अब मकबूजा कश्मीर में ऐसे नहीं चलेगा। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत के अंदर से भी मकबूजा कश्मीर की हिमायत में कई आवाजें उठने लगी हैं। एक जानिब पाकिस्तान जो दुनिया को ये चीख चीख कर कह रहा है कि अब भी वक्त है, संभल जाओ, अब भी वक्त है, मोदी को समझा दो, बात हद से निकल गई तो किसी के इख्तियार में कुछ नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आगे होने क्या जा रहा है। क्या अक़वाम आलम भारत की इस बर्बरियत पर सोई रहेगी, जबकि आलमी मीडिया ने भी मकबूजा कश्मीर की हालत को तशवीशनाक करार दे दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह एहतजाज करने से क्या मकबूजा कश्मीर का मसला वाकई हल हो सकेगा। अब सवाल ये भी है कि हुकूमत की मकबूजा कश्मीर से मुतालिक हिकमत अमली मौसर साबित हो सकेगी। और एक सवाल ये भी है कि क्या भारत को अपनी गलती का एहसास और एक और गलती करने से पहले क्या ये एहसास वाकई हो जाएगा। इन तमाम सवालात का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीके जवानाने कश्मीर पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और शौकत बसरा साहब हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे, तहरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है। सबसे पहले शाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो हिकमत अमली हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर पर इख्तियार की है शाहिद लतीफ़ साहब, वो आपको कितनी मौसर दिखाई देती है? और जो कश्मीर आज मनाया गया बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ, क्या पैगाम गया पूरी दुनिया को? देखें, पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली इख्तियार की है, किसी भी सिविलाइज्ड नेशन को या अवाम को यही जो हिकमत अमली है वो अपनानी चाहिए ना। हम तो दुनिया के सामने आज बड़े फ़ख्र के साथ खड़े हैं और हम एक भेड़िया जो मोदी जिसको आप कहते हैं उसकी शक्ल दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस शख्स को देखो कि वो नेहरू का जो हिंदुस्तान था, जो इनके पुराने लीडर्स थे, वो तो सेकुलर स्टेट था कि जी अक़लियतों और जो अक्सरियत के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हैं, ये तमाम फ़िरके इकट्ठे हैं। ये है ना सेकुलर स्टेट का मकसद। वो हिंदुस्तान बनाया था। आज ये जो मोदी है, इसने पिछले 5 साल जो एक राग अलाप कर रखा वो था हिंदुत्व, यानी हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। और उसी के मुताबिक उसने ये जो आरएसएस के दहशतगर्द हैं उनको खुली इजाज़त दे रखी थी कि हिंदुओं के अलावा जो भी लोग हैं उन पर दिल खोल कर जुल्म करो, और मैं उनका निशान हिंदुस्तान में नहीं देखना चाहता। और फिर जब उसके सेकंड इलेक्शन की बारी आई तो उसने अपने मंशूर में यही लिखा था ना कि मुझे 2/3 अक्सरियत से जिता दो और फिर देखो मैं कश्मीर वाले मसले को कैसे ख़त्म करता हूँ। तो उसका मकसद ये था कि जो आर्टिकल 370 और 35A है, मैं इसको हमेशा से ख़त्म करने जा रहा हूँ।
یہ تو اپنے دھونس اور دھاندلی کی نا. یعنی اس نے جو اقوام متحدہ کی قرارداد تھی جس میں کشمیر کو کہا گیا تھا کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور متنازع علاقہ بھی اس کو گردانا گیا یہ ہندوستان کی ریکویسٹ پر, یہ ان کی التجا تھی. جب کشمیر پورا فتح ہونے جا رہا تھا 1948 کی بات ہے, جب ہمارے قبائلی بھائی انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج بنائی اور وہ پورا کشمیر لینے جا رہے تھے, مگر ہم آزاد کشمیر تک پہنچے تھے کہ وہاں سے رونا دھونا انہوں نے ڈالا اور بھاگے ہوئے اقوام متحدہ کے پاس پہنچ گئے کہ جناب یہ ان کو روکو, یہ تو ہمیں پورا کشمیر جو ہے ہم سے چھینے جا رہے ہیں. ان کی استدعا پہ اور ان کی ریکویسٹ پر اقوام متحدہ بیچ میں آئی اور انہوں نے وہاں ایک لائن, سیز فائر لائن بنا دی کہ یہاں رک جاؤ اور اس کا فیصلہ اس قرارداد کے مطابق ہوگا. یہ میں آپ کو چھوٹی سی ہسٹری بتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ لوگ بھول جائیں کہ کشمیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اور انہیں پابند کر دیا گیا کہ اب کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے, وہاں رائے شماری ہوگی, تب تک یہ علاقہ متنازع ہے. اور آج یہ مسٹر مودی جو ہے جو صرف دہشت گردی کرنا جانتا ہے اور جس کی جو جماعت ہے RSS اس کا یہ آج بھی سرگرم رکن ہے, اس نے ایک ہی دن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب یہ جو علاقہ ہے میں اس پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں, اور اس نے قبضہ کر لیا. جس کو بین الاقوامی ایک ادارہ کہہ چکا ہے کہ متنازع ہے, اس نے یک طرفہ طور پر اس پر قبضہ کر لیا. اور پھر پاکستان کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں جس کے اندر آپ کا شملہ معاہدہ ہے, جس کے اندر لاہور ڈیکلیریشن ہے. گو ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا 70 سال سے یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ ہمارا باہمی معاملہ ہے, اور آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وہ یہی رونا رو رہا ہے کہ جناب آپ کی ثالثی ہمیں اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ ہمارا باہمی مسئلہ ہے, ہم اس کو حل کریں گے. اور انہیں کہہ رہا ہے کہ جی یہ کشمیر جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے. یہ جو بھی G7 کی کانفرنس ہوئی, اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے, اس سے بڑا بھی کوئی دنیا کو دغا اور فریب دے سکتا ہے کہ جی کشمیر جو ہے مسئلہ حل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور 24 دن ہو گئے کہ اس پہ کرفیو لگایا ہوا ہے. اگر کشمیر انڈر کنٹرول ہے تو یہ جو ظلم, تشدد اور بربریت کر رہے ہو یہ کس نام پہ کر رہے ہو؟ آپ دنیا اندر آپ اپنی اپوزیشن کی جماعت کو نہیں جانے دیا اور دنیا سے کہہ رہے ہو ہر چیز ٹھیک ہے, یہ باہمی معاملہ ہے, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے, بات چیت کریں گے. 70 سال سے کوئی بات چیت کا نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ آپ اس کو اٹوٹ انگ کہتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ہے حقیقت کی کہانی جو میں پیش کر رہا ہوں کہ اس شخص سے اور اس ہندوستان سے جو کہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے, دنیا بھر میں کھل کر بات سامنے آ گئی کہ سوائے ہندوؤں کے اس ہندوستان میں کسی کو جینے کا حق نہیں ہے. وہ کرسچن ہو, وہ مسلمان ہو, وہ سکھ ہو یا کوئی اور فریق ہو, وہاں صرف ہندو جی سکتے ہیں. یہ ہے مودی کا پیغام. اور دنیا بھر میں جو کشمیر کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں اس نے ان کو سننے سے انکار کر دیا. اس کی آنکھیں بند ہیں, اس کے کان بند ہیں. یہ ہے آج کا ہندوستان اور یہ ہے وہ مودی. جی ٹھیک ہے جی, عبداللہ گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے شاہد لطیف صاحب کی بھی گفتگو سنی, کیا حکومت کو جو حکومت اب کر رہی ہے, جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ مجھے کشمیر کا سفیر سمجھیں اور میں ہر فورم پہ جا کے انشاءاللہ آواز اٹھاؤں گا. حکومت نے اب تک جو بھی اقدامات کیے سفارتی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ حکومت باقاعدہ بڑی کوشش کر رہی ہے. آج جو ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے باقاعدہ کشمیر ارینج کیا گیا, منایا گیا. کیا حکومت کو اس سے بڑھ کر بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیے, یا جتنا حکومت کر رہی ہے عبداللہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سیٹسفیکٹری ہے, آپ مطمئن ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی کال تھی اور اس کے اوپر ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے, ہم نے ایک احتجاج کا راستہ بھی پرامن انداز کے اندر اپنانا ہے. میری اپنی تنظیم تحریک جوانان پاکستان و کشمیر نے 22 مختلف پاکستان کے شہروں میں تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنے مظاہرے کیے اور بہت بڑے بڑے مظاہرے کیے. الحمدللہ ہم نے اپنا فرض نبھایا اور آئندہ بھی نبھائیں گے. جہاں تک تعلق ہے, ہم ایک ایسی قوم کے سامنے کھڑے ہیں جو پیار کی اور محبت کی زبان نہیں سمجھتی. وہ سمجھتی ہے وہ زبان جس کو زبان سمجھانے کے لیے جو افغانستان میں امریکہ کو اور ماضی میں روس کو سمجھائی گئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ مذمت سے نہیں بلکہ مرمت سے جو ہے وہ مانا جائے گا.
بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسی قوم کے سامنے کھڑے ہیں جو وہاں درندگی کر رہی ہے. اگر آپ اقوام عالم کا ضمیر جھنجھوڑنے چلے ہیں تو 1.5 لاکھ شہادتیں اگر ہو گئی ہیں, 11,000 12,000 اجتماعی عصمتیں جو ہیں وہ لٹ گئی ہیں, جو 40,000 لوگوں کو ناجائز کسی گناہ کے بغیر جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے تقریباً 8,000 لوگوں کو تھانوں میں بند کر کے ان کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا ہے. تو دنیا اس کے اوپر بیدار نہیں ہوئی تو آپ کے احتجاج سے بیدار ہوگی. دیکھیں بات تو سیدھی سی یہ ہے کہ احتجاج کا طریقہ امریکہ, یورپ اور ان ممالک میں, جاپان میں, جہاں 2-4 لوگ کھڑے ہو جائیں, یا آپ کو یاد ہے کہ ساؤتھ کوریا کی جو پریزیڈنٹ تھیں ان کو جو ہے وہ عوام کے اندر ایک رد عمل آیا. ان کی دوست کے اوپر الزام تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کے قریب ہیں اور انہوں نے کوئی کرپشن کی, اس کے اوپر پریزیڈنٹ کو استعفیٰ دینا پڑ گیا چند لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے. تو آپ دریندر مودی کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک ایسے موذی جانور کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کے خون کا پیاسا ہے, اور اس کو جو بچر آف گجرات کا خطاب تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا, وہ مغرب نے دیا تھا. مغرب تھا جس نے اس کو اس بچری کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا تھا. ہمیں احتجاج کا راستہ پرامن انداز کے اندر یقیناً اپنانا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں دوسرے طریقہ کار ہیں, یعنی کہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اور ایک ہمارا ملٹری فرنٹ ہے. جو ملٹری فرنٹ ہے اس کے اوپر اب ہمیں مینیوربلٹی جو ہے اس کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا. اس کے اندر ہمیں, جیسے کل آرمی چیف صاحب جب گئے اور انہوں نے 1 کور جو کہ ہماری اسٹرائک کور ہے اور آرمی ریزرو نارتھ کہلاتی ہے, اس کو جا کے خطاب کیا. یہ وہی کورز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ماضی 2001 اور 2002 کے اندر جب ہندوستان کی طرف سے دباؤ آیا تو ہم نے جب اپنی یہ کور سامنے کھڑی کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان جو ہے اس کو امریکہ آیا اور انہوں نے درمیان میں کہا بیچ بچاؤ کرا لیا. ہم نے جب کارگل کے اندر جب ان کو مارنا شروع کر دیا تو اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ وی ڈو ناٹ وانٹ انڈیا ٹو کٹ اے سوری فگر ان فرنٹ آف دا ورلڈ بائی سرنڈرنگ ان فرنٹ آف پاکستان آرمڈ فورسز. یہ باتیں موجود ہیں, اور دنیا 1987 میں جب میرے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ جب 1 آرمڈ ڈویژن کمانڈ کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ سب دنیا جانتی ہے کہ آپریشن براس ٹیکس جو تھا وہ آپریشن براس فلیپ کہلایا تھا, اور راجیو گاندھی کے منہ سے نوالا گر گیا تھا کیونکہ پاکستان کی جو فورسز تھیں انہوں نے مارچ شروع کر دیا تھا ہندوستان کے بارڈر کی جانب. ان سارے معاملات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ لڑائی کے جب قریب جاتے ہیں تو لڑائی آپ سے دور ہو جاتی ہے, جب آپ لڑائی سے دور بھاگتے ہیں تو لڑائی آپ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے, جس کا اندیہ شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ خود کہہ دیا کہ نومبر کے اندر وہ کہیں جنگی حالات پیدا ہوتے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں فضا صاحبہ, نیوکلیئر جنگ کوئی آپ کو کرنے نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ نیوکلیئر ڈسٹ کلاؤڈ طے ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کی کمرشل ایئر لائنرز اور دوسرے جو جہاز ہیں وہ سارے گراؤنڈ کر دیے جائیں گے. دنیا کا تمام الیکٹرانک سسٹم, تمام بینکنگ سسٹم جو ہے وہ صفر ہو جائے گا. دنیا جو ہے وہ 30% جو ہے اس کے پاس صرف جو نان کنٹامینیٹڈ جو فوڈ ہے, خوراک جو ہے وہ رہ جائے گی. اسی طریقے سے دیگر معاملات دنیا کو معلوم ہے, اس کے اندر جو بیماریاں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے بھیانک ہوں گے کہ دنیا کبھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے فضائی راستے کھولے ہوئے ہیں, پاکستان نے سفارت خانے بند نہیں کیے, پاکستان نے تجارت جو ہے جو 398 جو کروڑ کا ہے صرف پچھلے چند عرصے میں ہندوستان کو فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچا. 7 بلین کا جو ہے وہ ان کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام سے دھوکہ دہی چل رہی ہے. پاکستان اس کو جب بند کرے گا تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. چین کو معلوم ہے کہ اس دوران میں وہاں فضائی اڈے بنانے کی بات چیت چل رہی ہے. ان کی فوج جو ہے وہ ہندوستان کی کرفیو کی آڑ کے اندر ڈمپنگ شروع کر چکی ہے. وہ ایکسائی چین کے اوپر جو ہے چین کو جو ہے وہ پچھاڑنا چاہتے ہیں. وہ سنکیانگ کے اندر جو ہے ETIM اور دیگر اس قسم کی تنظیموں کو جو ہے وہ ان کی پیٹھ ٹھونکنا چاہتے ہیں. وہ وہاں 12,000 فٹ کا رن وے تعمیر کرنا چاہتے ہیں, جس پہ ایئر مارشل صاحب زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں
کہ 12,000 فٹ کا رن وے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر CA-5 گیلیکسیز اور گلوب ماسٹرز جہاز جو امریکہ کے سب سے بڑے مال بردار جہاز ہیں وہ اتر سکیں. اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ پھر بعد میں آ کے پلیبسٹ کروا کے, کیونکہ پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں پھنسا ہوا ہے, اور پاکستان کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اپنی فوجیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے باہر نکالنا پڑیں گی. اس صورت میں یہاں حق خود ارادیت جو ہے اس کا انعقاد ہو سکتا ہے, جبکہ ہندوستان سنگین کے سایوں میں جو ہے وہ ایک یک طرفہ جو ہے وہ پلیبسٹ کروائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا پاکستان کو جو آزاد کشمیر ریاست ہے اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے الجہاد. جہاد کا مقصد ہرگز صرف یہ نہیں ہے کہ جہاد آپ جو ہے وہ ہماری فوج جو ہے اس کا کیا نعرہ ہے, ایمان شوکت بسرا صاحب کو, عبداللہ صاحب سوری میں کو انٹرپٹ کریں, میں بسرا صاحب کو شامل گفتگو کرتی ہوں, کافی ٹائم ہو گیا, اس کے بعد میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. بسرا صاحب آپ نے عبداللہ گل صاحب کی بھی گفتگو سنی اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب کی بھی گفتگو سنی, اور انہوں نے گورنمنٹ سے بہت سے مطالبے کر دیے ہیں عبداللہ گل صاحب نے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو یہ ڈیسیژنز لینے چاہیے, اور ساتھ انہوں نے جہاد کی بھی بات کی. تو بطور پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے گورنمنٹ سے ہیں آپ, تو آپ کا کیا جواب ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے بہاف پہ؟ بسرا صاحب شاید ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں کیونکہ کافی دیر ہوگی. بسرا صاحب سن رہے تھے کہ ابھی تک ان کو شامل گفتگو نہیں کیا, تو رضا ان کو دوبارہ لائن پر لینے کی کوشش کیجیے گا. شاید لطیف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. عبداللہ گل صاحب نے جتنی بھی باتیں کی یا جو آئیڈیاز دیے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک مثال ہے نا, اف یو وانٹ پیس بی پریپیئرڈ فار وار. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. ہم کوئی جنگ سے دور نہیں بھاگنا چاہتے اور نہ ہی ہم اس سے ڈرتے ہیں. ہم نے فروری میں ایک ہی دن میں دکھا دیا تھا کہ ہم جنگ جو ہے اس کو کیسے فیس کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ساتھ ڈرامے انہوں نے پلوامے کے کیے تھے اور پلوامہ کا ڈرامہ, اس کے بعد جو ایک دن میں ہم نے ان کا حشر کیا پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا کے سامنے ان کی جگ ہسائی ہوئی. لہٰذا ہم جنگ سے دور جانے والے لوگ نہیں ہیں, مگر ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم اس طرح کی جارحیت نہیں کرنا چاہتے جس کے نام پر ہندوستان پروپیگنڈا کرے اور ہمیں بدنام کرے. لہٰذا آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے, میں نے تو شروع میں لفظ استعمال کیا کہ یہ درندگی ہے, یہ انسانیت نہیں ہے, اور پاکستان کا بیہیویئر پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم باقاعدہ ایک ڈپلومیسی سفارتکاری کے ذریعے اس کو حل کرنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. اسے ہماری کمزوری نہ سمجھو, اسے ہماری شرافت سمجھو کہ ہم بسرا صاحب آگے لائن پر, تو میں چاہتی ہوں کہ میں ذرا ان کو بھی شامل گفتگو کروں, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. ٹھیک بسرا صاحب, شاہد لطیف صاحب اور عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بے شمار سوالات پوچھے ہیں, آپ نے سنے بھی ہوں گے, پھر آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ حکومت کی جانب سے کیا جواب دینا چاہتے ہیں تمام آپشنز کا جو کہ رکھیں. بسرا صاحب. شاید شوکت بسرا صاحب ہمیں اب دوبارہ نہیں سن پا رہے ہیں. جی عبداللہ گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب آپ نے جہاد کی بات کی, جنگ کی بات کی, آپ نے ساتھ خود ہی کہہ دیا کہ دونوں جو ممالک ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں, تو کیا جنگ واقعی متحمل نہیں ہو سکتے؟ کیا جنگ آپ کو سولوشن نظر آتی ہے؟ ٹیبل ٹاک سے ہی, مذاکرات سے ہی حل کی جانب جا سکتے ہیں نا. جنگ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سولوشن ہے؟ جی, جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ جنگ سے جب آپ بھاگیں گے تو دشمن اس کو آپ کی کمزوری گردانے گا. جب آپ دیکھیں, جب آپ نے اپنا اب میسائل فائر کیا تو نتیجے میں کیا نکلا؟ مجھے اپنی فوج کے اوپر ایسے اعتبار ہے جیسے میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے باپ جو ہے وہ فوج کے اندر الحمدللہ آج جو ہمیں عزت ہے, جو ہمیں مقام ہے, وہ میرے والد جنرل حمید گل کی وجہ سے ہم لوگوں کو موجود ہے. دیکھیں جنرل حمید گل کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ فیئر از نو پالیسی اینڈ سرنڈر از نو آپشن. دوسری بات یہ وہ کہتے تھے کہ دیر از نو گریٹر گلوری دین ٹو فائٹ فیئرفل آڈس فار دا آنر آف یور کنٹری اینڈ دا گلوری آف گاڈ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے, للکار کے, سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے جب ہم نے اعلان کیا تو اس کے بعد دنیا جو ہے وہ آپ کے گرد گھومنے لگی. آج افغان طالبان کے ساتھ
किसी ना उन्होंने कोई जो है वो दुनिया के सदूर को फ़ोन किए, ना उन्होंने जो है अपने वज़राए ख़ारजा को जो है दूसरे ममालिक में भेजा कि सिफारतकारी करें, ना वो यूनाइटेड नेशन गए, ना वो OIC गए, ना वो यूरोपियन यूनियन गए, बल्कि उन्होंने मैदान जंग के अंदर फैसला किया। देखें, जब मैदान जंग के अंदर जब आप कोई मजबूत कदम उठाते हैं, पाकिस्तान पूरे कद से जब खड़ा होगा और वो ये बताएगा कि हम हर सतह के ऊपर जो है तुम्हें रोकेंगे, और कश्मीरी जो एक एक कश्मीरी है उसका खून जो है वो पूरे पाकिस्तानियों के गर्दन के ऊपर है। आप ये नहीं कर सकते कि 27 सितंबर तक आप इंतज़ार करें और उस दौरान में हिंदुस्तान खून की होली खेले। क्या जो मूवमेंट थी जो सिखों की थथी, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद जो है 8,661 लोगों को जो है वो सिखों को कत्ल कर दिया गया, और गोल्डन टेम्पल को जो है वो आग लगा दी गई। आप मुझे ये बताएं कि उसके नतीजे में क्या सिखों की मूवमेंट ख़त्म नहीं हो गई? कश्मीर को अगर आज आपने इस तरीके से जो सियासी और सिफारती और इखलाकी, ये 3 अल्फाज तो ख़त्म हो गए, क्योंकि 72 साल जो पॉलिसी थी वो तो इन्हीं बुनियाद के ऊपर चल रही थी, लेकिन वो पॉलिसी जो है वो नाकाम हो गई। अब आपको जो है वो बेस्ट डिफेंस जो है ठीक है जी, दुनिया 72 साल पॉलिसी की आपने बात की, लेकिन है। हमने देखा कि हमारे यहाँ जो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी चल रही, तो उन हुकूमतों ने यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, PMLN की गवर्नमेंट ने, जो अब ऑपोजिशन में बैठे हैं, बड़ी खुल के तनकीद करते PTI गवर्नमेंट पे कि PTI गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। आर्टिकल का खात्मा वहां से किया गया है जो कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है, जो अमेरिका को कहते थे हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें भी शायद PTI गवर्नमेंट ही कसूरवार है। तो इन तमाम बातों के जवाब में आपसे लूंगी कि आपको पिछली गवर्नमेंट का किरदार कैसा लगता है। और ऑन अ लाइटर नोट कि अब्दुल्ला गुल साहब, आप बड़ी इज्जत करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की और आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, आपसे जानूंगी और बड़ा ऑनेस्ट बन के आपने जवाब देना ब्रेक के बाद कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, वो कितने जिम्मेदार हैं इस मामले को यहां तक पहुंचाने में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उनको किसी कमिटमेंट की वजह से जाना पड़ा, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया। तो ब्रिगेडियर साहब, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। तो पहले ब्रिगेडियर साहब आपको शामिल गुफ्तगू करूंगी, फिर अब्दुल्ला गुल साहब आपकी तरफ आऊंगी। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि मौलाना साहब आपके बड़े करीबी हैं, और उनके हवाले से मैं आपसे सवाल पूछूं कि उन्होंने आज तक क्या किया, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे, उस नाम पर क्या कुछ किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहती हूँ। हमने कश्मीर आर भी मनाया, बड़ा एक अज़म दिखाया, और गवर्नमेंट, हमारी आर्मी, हमारी कौम, तमाम लोग एक पेज पर हैं। दुनिया को क्या पैगाम गया, और ये भी जानना चाहूंगी कि दुनिया जो कि खामोश है, इतना कुछ हो रहा है कश्मीर में, वो जो गुजरात का कसाई था वो कश्मीर का कसाई बना बैठा है, लेकिन दुनिया की खामोशी पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो आज हमने किया, क्या वो काफी था दुनिया की खामोशी तोड़ने के लिए, और टूटेगी खामोशी? देखिए डॉक्टर फिजा, बात यह है कि बिल्कुल आज जो किया वो भी एक बहुत जरूरी मैसेज है दुनिया का जाना कि पाकिस्तान की पूरी कौम कश्मीरियों के लिए खड़ी है, और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है। ये हमने तमाम दुनिया को एक मैसेज दे दिया, और आई एम श्योर कि जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वर्ल्ड का है वो भी इसको पिक कर रहा होगा। वो अभी काफ़ी ओपिनियन मेक कर रहे हैं पाकिस्तान की और कश्मीरियों की फेवर में। बात ये कि यहाँ एंड नहीं होगा, ये चीज़ें वो पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे हिसाब से उन्होंने पूरा अपनी असेसमेंट की होगी, जो एक नरेंद्र मोदी कसाई ने और जिसका 4 का टोला है, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोवाल, इन सब ने ये किया कि व्हाट ऑल पाकिस्तान डू, वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा जो उनको सरप्राइज करे। और वो जाहिर है कि उनको कोई वर्ड की उनको पता है कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश हैं, यही बात करें, हम ये बात करें। द इशू इज आपको खुद खड़े होने हैं, अनलेस यू स्टैंड टू एन एक्सटेंड वेयर पीपल वर्ड स्टार्ट लुकिंग एट यू। और वो है कि पाकिस्तान शुड से कि अगर कश्मीर के कर्फ्यू उठाने के बाद अवाम वहाँ के खड़े होते हैं, आज़ादी के लिए खड़े होते हैं, पाकिस्तान विल सपोर्ट देम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस जब तक ये आप नहीं करेंगे, दुनिया का टेंशन नहीं आएगी, तब उनको पता चलेगा यस नाउ टू न्यूक्लियर कंट्रीज आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर आई टू वॉल। और अब इस वक्त जो है वो ये इस खित्ते में लड़ाई का खतरा है, और लड़ाई के डायनामिक्स का किसी को नहीं पता होता कि ये कहाँ एंड होगी। और उसके बाद पता चलेगा कि इसके फॉलोअर दुनिया में भी जाएंगे, फिर इनको समझ आएगा, और फिर इस नरेंद्र मोदी कसाई को कहेंगे
کہ اب تم انسان بنو اور اپنے آپ کو ہولڈ آن یور رین اور ڈونٹ گو ٹو این ایکسٹینٹ ویئر یو انسٹیگیٹ پاکستان ٹو ایکشن. ابھی سے ہی لوگ بہت تیار ہیں. میں بتا دوں افغانستان سے, انڈیا کے اندر سے, دوسری دنیا سے سب تیار بیٹھے ہوں گے آنے کے لیے. اور انڈیا کی وہ فوج جو نہایت بزدل, ڈرپوک, untrained, unprofessional, commanded by a joker who keeps wearing the hat and now he's gone to Kashmir to see what is happening around there. ٹائٹینک کی ہیروئن کا ہیٹ کسی سیل میں سے اٹھا کے پہن کے پھرتا ہے. جی بالکل. تو یہ ایسے فوج سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے پاکستان کو بتانا ہے کہ یہ لوگ جب اگر کھڑے ہو گئے تو انڈیا کی وہاں پر کشمیر میں انتہائی بچ جائے گی. وہاں پر آپ کی اور جو جتنی آزادی کی تحریکیں سب کھڑے ہوں گے, سکھ کھڑے ہوں گے. انڈیا کو توجہ اگر ٹوٹ سکتا ہے تو انڈیا فوج از نتھنگ ٹو کنٹرول انڈیا. پلیز ڈو ریمبر. اس لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے. آفیسرز بھی بڑا ریزائن دے رہے ہیں, کچھ لوگ جن کا ضمیر جاگ گیا. بریگیڈیئر صاحب اس پہ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن پہلے میں عبداللہ گل صاحب کی طرف چلتی ہوں. عبداللہ گل صاحب بے صبری سے انتظار کریں سوال کا, جو کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ٹیگ کر دیا تھا کہ آپ سے سوال پوچھوں گی. عبداللہ گل صاحب, آپ کی تصاویر بھی دیکھی ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور اچھے تعلقات ہوتے ہیں, کوئی اس میں غلط بات نہیں. میں بالکل بڑا ایک لائٹر نوٹ پہ بات کر رہی ہوں, اور آپ بڑے بھائیوں کی طرح, آپ کا بھی بڑا ریگارڈ کرتی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بطور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اتنے سال کیا کیا, میں چاہتی ہوں آپ بتایا. مولانا کے قریبی ہیں, اب مولانا کو ناراض بھی نہیں کرنا آپ نے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ بالکل سچا جواب دیں. کچھ کیا مولانا صاحب نے اتنے سال, اور جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک سال میں نہیں کر پائی, تو انہوں نے کیا کر دیا تھا کشمیر کے لیے, پہلے یہ کلیئر کیجئے. بیٹا آپ نے سوال پوچھا ہے تو میرا جواب پورا لیں, اور میں آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والا آدمی ہوں. دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہی نہیں بلکہ میری ابھی سراج الحق صاحب سے بھی ابھی ملاقات ہو رہی ہے. میں ترک قومی دن کے اوپر گیا ہوا تھا, جہاں ہمارے پاکستان فوج کے بہت سینئر قیادت تشریف لائی ہوئی تھی. اسی طریقے سے ہمارے ترک سفیر نے جتنی اچھی باتیں وہاں کہیں, سراج الحق صاحب نے جو بات کی, اور مولانا فضل الرحمان کا میں اسپیسیفک جواب دے دوں. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب وہ میرے گھر پہ تشریف لائے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ ریاست کے خلاف نہ جائیں. آپ جو ہے وہ سیاست کے اندر بے شک اگر آپ کو حکومت گرانی ہے تو کل گرانے کے بجائے آج گرائیں, لیکن ریاست اور اس کے ادارے جو ہے وہ ہمارے قوم کے اور ہمارے مستقبل کے اثاثہ جات ہیں. یہ میں نے ان کے منہ پہ بھی بولا, میں آپ کو ٹی وی پہ بھی بول رہا ہوں. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, مولانا فضل الرحمان کی جو کارکردگی تھی وہ نہیں اچھی تھی. اگر وہ اچھی ہوتی تو آج آپ یہ سوال پوچھتی ہی نہ, کیونکہ جب چاند نکلتا ہے تو سب کوئی دیکھتا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ یہ چاند دیکھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر ایسے حالات بھی نہیں تھے. آج جو پاکستان کے اوپر جو کشمیر کے حالات یکسر تبدیل ہوئے ہیں, آرٹیکل 370 کا جو ہے وہ اطلاق ختم ہو گیا ہے, 35A جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, اور یونائٹڈ نیشن کا چارٹر سے اس کو نکال کے اس کو اینیکس کر لیا گیا ہے. ایسی صورتحال کے اندر مولانا کیا کرتے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کو آپ کے ٹی وی کے ذریعے بول کے مطابق اور ایسے نہیں چلے گا. اور ایک انتہائی مجاہدہ جو ہماری اینکر ہے جس کا نام ڈاکٹر فضا اکبر ہے, جو میری چھوٹی بہن ہے, میری بیٹی ہے, میں اس کو یہ بولوں گا کہ مولانا صاحب اب وقت ہے باہر نکلیں. اور بے شک آپ کے اختلافات ہوں گے عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن خدا کی قسم پاکستان کو آج اتحاد کی ضرورت ہے, تمام لوگوں کی. میں عمران خان صاحب کی اصولوں کے اوپر کئی جگہ مخالفت کر دیتا ہوں, برائے تنقید نہیں بلکہ برائے اصلاح. لیکن آج میں نے بھی 22 ریلیاں پورے پاکستان میں ہماری تنظیم نے نکالی, کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں, ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں مولانا صاحب کو سمیت تمام دینی جماعتوں کو یہ کہوں گا کہ وہ آئیں اور ٹیبل کے اوپر بیٹھے اور سوچیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے ایسے معاملات کے اوپر کہ جب سورہ نساء آیت نمبر 75 کہتی ہے کہ جب لوگ, عورتیں, بچے, بوڑھے چیخ چیخ کر پکاریں اور کہیں کہ یا اللہ ہمیں ظلم کی بستی سے نکال اور اپنا کوئی مددگار اور دوست بھیج, ایسی صورت میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے لشکروں کے اوپر کیوں ہم جو ہے وہ کمزوری دکھاتے ہیں؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے کہ ابھی بھارت کا جب پائلٹ جب اس کو ہم نے مونچھوں سے پکڑا تو اس کے بعد ہمارے سلمان خیل قبائل جو تھے وہ للکارتے ہوئے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم میدان جنگ میں کھڑے ہوں گے.
کیا مجھے یہ معلوم نہیں ہے؟ خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں، ہماری فوج کے لوگ، ان کو آپ صرف ان کے ہاتھ کھلے کریں، یقین مانیں یہ بھوکے شیروں کی طرح اگر ہندوستان کے جو بھیڑیے ہیں ان کو بھمبوڑ کے نہ رکھ دیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں اپنے فوجی کا بیٹا نہ ہوا اگر میں آپ کی بات پہ. دوسری طرف ہمارے شاہین ایسے جھپٹیں گے کہ ہندوستان کو جو ہے وہ ان کی ایئر فورس کو جو ہے نا 3 دن میں ہم زمین سے لگا دیں گے. اور تیسری طرف جب ہمارے بحری جو ہمارے محافظ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان بحری قزاقوں کو جو ہے نا، جس طرح غازی شہید ہوئی تھی اور اس نے وہ کام کر کے دکھایا تھا، یہ ہمارے نیوی کے وہ لوگ ہیں بہادر جو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اب پرانی باتیں چلی گئی ہیں. پاکستان کے پاس ایکسوسٹ میسائل موجود ہے، 2 ٹکڑے کر دیے تھے HMS شیفیلڈ کو، فاکلینڈ کی وار ختم ہو گئی تھی پوری. دیکھیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نہ صرف ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بلکہ ہم جو ملٹری فرنٹ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم اپنی ایڈوانسمنٹ آف دا ٹروپس کریں، تھوڑی سی ایسکلیشن کریں، دنیا کو یہ باور کرائیں کہ یہ 2 ملکوں کے درمیان میں نیوکلیئر جنگ چھڑنے کے جو ہے شدید خطرات ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کیسے، آپ کو کسی کی جگہ جانا نہیں پڑے گا، کسی ملک کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کسی کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. یہ دنیا آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کے پیر پکڑے گی اور کہے گی کہ خدا را پاکستان تم جو ہے وہ مان جاؤ. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ خود ایک فوجی رہ چکے ہیں، آپ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، تو عبداللہ گل صاحب جو کہ جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بچپن سے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے سیکھا انہوں نے، ان کو پتا ہے کہ ایک فوجی کیا ہوتا ہے، اس کا اسٹیمنا کیا ہوتا ہے، اس کی ہمت کیا ہوتی ہے، وطن کے لیے جو پیٹریوٹک فیلنگز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، حب الوطنی کا جذبہ کیا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے باتیں تو بہت اچھی کی لیکن یہ تمام باتیں اگین آئی وڈ سے کہ یہ جہاد اور جنگ کی طرف ہی جائیں گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ اور سمپل سوال میرا آپ سے ہوگا کہ از اٹ پاسبل جیسے وہ بتا رہے ہیں کر سکتے ہیں ہم اور کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر فضا، بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا میرے خیال میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے، دنیا میں مانی جاتی ہے اور انڈیا کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے، فلی ٹرینڈ ہے اینڈ لیڈ بائی این ایکسلنٹ سپر سالار. اور پھر ہماری میزائل ٹیکنالوجی آپ ہم نے کل بھی غزنی میں فائر کی ہے، اس سے پہلے جو ہمارے پاس ویرائٹی آف میزائل رینج ہے، یہ انڈیا کا 1 انچ ایریا جو ہے وہ ہماری رینج کے اندر ہے. اینڈ وی نو ہاؤ ٹو سارٹ دیم آؤٹ. ہندو، آپ کو پتا ہے کہ میں ہندو سب کی بات کبھی بھی نہیں کرتا، پاکستان میں ہمارے بہت اچھے ہندو بھائی ہیں، ایون انڈیا میں بڑے ماڈریٹ ہیں، بٹ یہ جو انتہا پسند ہندوؤں کا ٹولہ ہے ان کو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ نہایت بزدل قوم ہے. یہ اسی وقت جھپٹتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ شکار بڑا کمزور ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے بڑا سخت بھوکے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گیدڑوں کی طرف بھاگیں گے. اور یہ حقیقت ہے اور ہم نے یہ 65-71 میں ان کو دیکھا ہوا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اکنامکلی ویک ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم خاموش بیٹھیں گے، میکسیمم ہم شور مچاتے رہیں گے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. یہ اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ کشمیر میں تمام یہ جو 25 دن ہو گئے ہیں، یہ وہاں کے ینگ بچوں کو جن سے ان کو ڈر ہے کہ یہ آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، سب کو خاموشی سے اریسٹ کر کے انڈیا میں لے کے جا رہے ہیں ملٹری ایئر کرافٹ میں. بائی دا یہ اس سے ڈیلے کر رہے ہیں کرفیو کا. جس دن کرفیو اٹھے گا اس وقت اپنے خیال میں تمام لوگوں کو یہ لے گئے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر انڈیا مس ایڈوینچر کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کا کیا حال ہوتا ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ جب تک آپ تھوڑا سا ایکسلیٹ نہیں کریں گے، آپ افغانستان سے جو آپ کو افغانستان میں انڈیا امریکہ کو ضرورت ہے، آپ وہاں سے تو ان کو بتائیں کہ ہمیں کشمیر میں اپنی فوج کی ضرورت ہے، حالات خراب ہیں. جب یہ شفٹنگ کریں گے تو ایکسلیشن میں نظر آئے گا، پھر ان کی دنیا کی نظریں ہوں گی اور یہ ہندو ڈرے گا اور ڈیفینیٹلی پھر یہ وہاں پر مظالم بھی بند کرے گا اور ٹیبل ٹاک بھی. چلے میں بھی عبداللہ گل صاحب آپ کی طرف شفٹ کرنے جا رہی ہوں کیونکہ لاسٹ منٹ ہے، 30 سیکنڈز آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی صرف جو ہے وہ بھروسہ کریں، کیونکہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، اور غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. واہ،
بہت خوب. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور عبداللہ حمید گل صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب بھی موجود تھے. تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں. چلیے, جس نے پروگرام مس کر دیا, رات 2 بجے آپ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ لنک اویلیبل ہوگا بول نیوز کے چینل پر. ایسے نہیں چلے گا آج کی تاریخ کے ساتھ, آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.